बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 17 अप्रैल 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है नाजरीन। अमेरिका और ईरान की इस जंग में दुनिया भर के ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। अरबों डॉलर का नुकसान उठा चुके हैं। अगर आप खलीजी ममालिक का नुकसान देखें और लिखें तो सिफर कम पड़ जाएंगे। पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज डरोना ख्वाब बन गए हैं और पूरी दुनिया के ममालिक इस कोशिश में लगे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि ये जंग रुक जाए। पाकिस्तान ने जो कदम उठाया आर्जी जंगबंदी का, दुनिया उसको बड़े करीब से देख रही है और ये पाकिस्तान की पहली सीढ़ी थी। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली थी। ईरान दो शराइत पे डट गया था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तमाम शराइत उनकी देखी, उस हवाले से अमेरिका से बात की और ईरान का ज़ामिन बन गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के दो अहम शराइत से मुताल्लिक राज़ी किया गया। अब तवक्को की जा रही है कि ये जंग चंद दिनों में रुक जाएगी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो 20 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और ईरान के सदर पज़ेश्कियान ये इस्लामाबाद आएंगे और बाकायदा जंग बंदी का एग्रीमेंट होगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी चली आ रही है उसमें सूबा नूरिस्तान को लेके कब्ज़े की बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान ने सूबा नूरिस्तान को कब्ज़ा कर लिया है। इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। बेल का आइकन नाज़रीन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंग छिड़ी हुई थी और उसमें पाकिस्तान का जो रोल था वो दुनिया भर ने देखा है। पाकिस्तान ने एक अहसन कदम उठाया। हालांकि पाकिस्तान की मईशत इंतहाई कमज़ोर है, पैसा हमारे साथ है नहीं, माशी तौर पे हम बड़े कमज़ोर हैं। ऐसे में बड़े बड़े फ़ैसले आप नहीं कर सकते। अल्लाह ने हिम्मत दी, कमज़ोर मईशत के साथ पाकिस्तान ने एक स्टेप उठाया और उस स्टेप में रब ने पाकिस्तान को कामयाब किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वार जोन के अंदर जो है उन्होंने एंट्री मारी और ऐसे मौके पे जो ईरान कोई जाना नहीं चाहता था, अहम शख्सियत पाकिस्तान की फील्ड मार्शल वो पहुँचे वज़ीर दाखिला और अपनी टीम के साथ ईरान के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। जो दोनों स्पीकर मोहम्मद क़लीबाफ और अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो इस्लामाबाद भी आए थे। मुज़ाकरात दो रुकनी टीम के अहम मेंबर थे, अपने मुज़ाकराती टीम के अहम मेंबर थे, उनसे मुलाकात हुई। साथ ही ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई और उनकी पासदाराने इनक़लाब और अफवाज से, उनके सरबराहान से जो है उनके दौरे किए और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई। ईरान में चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का वहाँ पे भी काफ़ी अहम रोल है, पासदाराने इनक़लाब उनकी सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। तो आर्मी चीफ़ ने ज़्यादा टाइम तेहरान में गुजारा। उसकी वजह यही थी कि वो मुआहदे में इंटरेस्टेड थे कि ये जंग मुकम्मल तौर पे बंद हो और एक अहम काज था उनका, ये चाहते थे कि ईरान को हर तरीके से राज़ी किया जाए। ईरान को राज़ी करने के लिए उनकी दो बड़ी शराइत थी जिस पे वो डटे हुए थे। उनमें से जो सबसे बड़ी शर्त थी लबनान पे जंग बंदी, क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सीज़ कह लें, हिज़्बुल्लाह वहाँ पे इज़राइल उस पर हमले कर रहा था, वो मुकम्मल लबनान पे हमले करता था। और ईरान जो है वो कभी भी अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ता। इस जंग में भी हमने देखा कि जब उनके ख़िलाफ़ इज़राइल ने मैसिव बमबारी की, कई दिन तक बमबारी करते रहे, उनका 10 से 15 किलोमीटर का एरिया भी कब्ज़ा किया और अमेरिका ने कह दिया था कि लबनान जो है इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं। इज़राइल ने भी ओपनली कह दिया था, पाकिस्तान ने बाकायदा कह दिया था कि नहीं वो जंग बंदी का हिस्सा है। उसके बावजूद अमेरिका के पाले हुए गोंडे की बदमाशी देखें कि वो मुसलसल कारपेट बमबारी जो है वो करता रहा लबनान पे। ईरान उस पर डट गया था कि जंग बंदी की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान को जो मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट थी वो ये 3-4 चीज़ें थी, मगर ईरान जो है वो 2 चीज़ों पे डटा हुआ था। वो सबसे पहले चाहता था कि लबनान पे आर्मी चीफ़ अगर यहाँ पे मौजूद हैं, फील्ड मार्शल को ये कहा गया कि आप यहाँ पे हैं, लबनान पे जंग बंदी कराएँ तो बात आगे बढ़ सकती है। इस दौरान पाकिस्तान का रब्ता हुआ और लबनान की जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये आप इस पे जंगबंदी फौरी कराएं, इज़राइल को रोक लें।
صدر ٹرمپ نے کل ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے خبر دی ہے، اپنے پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے لبنان کی 10 دن کی جنگ بندی کرا دی ہے۔ تو جنگ بندی کرانے میں یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ مزید اعتماد اور بھروسہ جو ہے ایران کا عاصم منیر پہ بڑھ گیا، جو فیلڈ مارشل پاکستان کے ہیں، اور اس ٹائم پہ ان کو پیغام دے دیا گیا کہ لبنان کے حوالے سے جنگ بندی صدر ٹرمپ نے کرا دی ہے۔ اس بیان کے بعد ایران کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا۔ یورینیم کی افزودگی جو ہے، یہ پہلے ہی ناظرین عمان میں جو مذاکرات تھے، جس طرح ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 نکات ایران نے پہلے مان لیے تھے، مگر اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کو 40 سال بعد امریکہ میں کوئی صدر آیا جس کو اس جنگ میں اسرائیل گھسیٹ کے لے کے آیا۔ اب کیا مجبوری، کیا کمزوری تھی امریکہ کی، کتنی طاقت ہے، وہ سب دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل امریکہ میں اس ٹائم پہ زیادہ پاور اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہے نتنیاہو۔ ٹرمپ کے پاس بھی اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ آپ ایپسٹین کیس کو اس سے ملا لیں اور معاملات آگے دیکھیں، مگر یہ مکمل کابینہ جتنی بھی ہے یہاں پہ زور اور بس نتنیاہو کو چلتا ہے۔ بہرحال جنگ بندی میں اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی مشکلات آ رہی تھی، آگے مڈ ٹرم الیکشن ہے، وہ جیتنے ہیں، بڑی مشکلات ہے، عوام اس جنگ کے خلاف ہے، کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں، یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ امریکی عوام بھی سمجھ گئے، ساتھ ہی دنیا بھر کی معیشت کا کچومر نکال دیا اس جنگ نے۔ ایران کے پاس وہ ہتھیار آ گیا تھا جو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے ابنائے ہرمز۔ اور ناظرین یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ آگے ایران پہ حملے ہوں گے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے، مگر ایران کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے، ابنائے ہرمز، جو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بند کرنے سے ہم پوری دنیا کو بند کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس راستے سے ہے۔ اگر پوری دنیا کی 20% تیل اور 30% گیس اس راستے سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور عرب ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کا دار و مدار خوراک کی اشیاء لے لیں، باقی چھوڑ دیں، تیل وغیرہ LNG چھوڑ دیں، ان کا جو خوراک کا بڑا مسئلہ ہے، 90% خوراک یہاں سے جا رہی ہے۔ ایشیائی ممالک کو، یورپی ممالک کو بڑی مشکلات آ رہی تھی، اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا، تو ان کے پاس وہ چابی ہے جو جنگ سے پہلے اوپن تھی۔ ایک یہاں پہ یورینیم کا مسئلہ، وہ تو انہوں نے جس طرح لبنان کے مسئلے کو ایران نے مان لیا، جس پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کو راضی کیا اور وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یورینیم پہ وہ راضی ہو گئے ہیں افزودگی کم کرنے پہ۔ اب جو صفر انرچمنٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ اپنی ضروریات کے مطابق 0.5 0.3% مانگ رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، جو 5 سال کے لیے بند کر رہے تھے اور امریکہ 20 سال مانگ رہا تھا، اب یہ 15 سال 10 سال تک خبریں یہی آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کو لے کے گیا ہے اور یہ ان کو اس پہ راضی کر لیا۔ ابنائے ہرمز پہ ناظرین، ان کے منجمد اثاثے، اس پہ بھی امریکہ راضی ہے، ان کے جو پابندیاں ان پہ لگی ہیں اس پہ بھی امریکہ راضی ہے۔ اور اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں ناظرین، یہ بڑی خبر ہوگی، کیونکہ خلیجی ممالک سے اگر اس کو مکمل اوپن کر دیا جاتا ہے، آپ نے اس کی 120 ارب ڈالر کو منجمد کیا ہوا ہے۔ 100 ارب ڈالر کے ایسے اثاثے ہیں جو چین 20 ارب ڈالر وہاں پہ ہے، 6 ارب ڈالر قطر میں ہے، 6 ارب ڈالر آپ نے عراق میں منجمد کیے ہیں، 7 ارب ڈالر آپ نے بھارت میں منجمد کیے ہیں، امریکہ میں 2.5 ارب ڈالر ہیں، یورپ اور جاپان میں اس طرح ملا کے 1.5 بلین ڈالر ہیں، اور دیگر اگر ان کے فارن ایکسچینج ریزرو کو دیکھیں تو وہ غیر ملکی بینکوں میں آپ نے اربوں ڈالر کی جو ہے ان پہ پابندی لگائی ہے۔ اسی طرح سونے کے ذخائر جو ہیں بین الاقوامی بینکوں میں، وہ آپ نے ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ ہے ان کا پوری دنیا میں، تیل کے واجبات اربوں ڈالر کے مختلف ممالک کے ساتھ ہیں، اس پہ آپ نے پابندی لگائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پاکستان کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، پاکستان سے 2 گنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 2.3، تقریباً 9 کروڑ کی آبادی ہے، ہماری 25 آبادی ہے، 3 گنا تقریباً ہم سے چھوٹا ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے۔ اس کے باوجود تیل اور گیس کی وہاں پہ وافر مقدار میں جو ان کے ذخیرے ہیں وہ موجود ہیں، جو ان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہمارے پاس خزانے میں 15 ارب ڈالر زر مبادلہ اب تک پڑے ہوئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات نے 3.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ فوراً مانگ لیے ہیں۔ تو ہماری معیشت کمزور ہے تو ہم کیا ہو گئے، ہم ڈیفالٹ کی طرف جانے لگے ہیں۔ اگر سعودی عرب نے ہاتھ نہ دیا ہوتا، 3 ارب ڈالر کل سعودی عرب کے ہمارے ڈپازٹ میں آئے، 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ انہوں نے رول اوور کر دی، اس میں توسیع دے دی مزید کئی سال کے لیے، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں۔ 8 ارب ڈالر تو سعودی عرب کے پڑے۔
اگر وہ نکل جاتے ہیں، اللہ نہ کرے تو ڈیفالٹ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے وہی مانگے تانگے کے مسائل چل رہے ہیں، اور یہاں پہ $120 ارب صرف ان کے اثاثے منجمد ہیں. اگر ان سے پابندیاں ہٹ گئیں تو یہ عرب ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اور ان کی ترقی کا راز بھی یہ، ان کو دیکھنا سوچنا چاہیے. ایٹم بم اس ٹائم پہ ایران سمجھ گیا ہے ایران کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ بھی دیا تھا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام نہیں بنانا، مگر یہ 2.0 مشتبہ خامنائی جو ان کے بیٹے آئے ہیں یہ ذرا سخت ہے. وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے، ان پہ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے ایران پہ، اس لیے وہ بھی اب مجبور ہو گئے تھے کہ ایٹم بم وغیرہ بنا لیں. 440 کلو گرام کا یورینیم کی افزودگی ہے وہ حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جو باقی مسائل ہیں ناظرین وہ سارے جتنی بھی ہیں وہ چھوٹے ہیں. اب نئے ہرمز پہ ٹول ٹیکس وہ بھی ایران جو ہے وہ لے گا، اور جو عرب کنٹری میں امریکہ پڑا ہوا ہے اس کے نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. خیر وہ تو عرب ممالک خود ہی سمجھ گئے کہ امریکہ نے ان کی کتنی حفاظت کی، ان کی کتنی مدد کی. انہی جو ایئر بیسز ہیں امریکہ کے ان عرب ممالک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں امریکنز، ان کے دفاعی نظام تھاٹ پیٹریاٹ، ان کے فائٹر جیٹس اور ہزاروں کی نفری بیچ میں موجود تھی. ریڈار سسٹم تھے. اس کے باوجود چین کے سیٹلائٹ کے ذریعے اور انٹیلیجنس معلومات جو روس کی تھی اس کے بلبوتے پہ ان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں، ان کے ہائپر سونک میزائل ہیں، ان کے سپر سونک میزائل ہیں، انہوں نے تباہی مچا دی تھی اور ان کو وہاں پہ نشانہ بنایا. اب عرب ممالک بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے پیسوں پہ اربوں ڈالر ہم دے رہے ہیں، ان کو یہاں پہ رکھ رہے ہیں، مگر ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے، تو ہم ان امریکی فوجوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے سعودی عرب جو 2 مہینے جنگ سے پہلے ہم سے پیسے مانگ رہا تھا، ان کو بھی سمجھ آ گئی. اب وہ معاہدے کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. ہماری فورسز وہاں چلی گئی ہیں، ہمارے فائٹر جیٹ وہاں پہ چلے گئے ہیں. 13 سے 15 ہزار فورس ہماری سعودی عرب پہنچ گئی ہے. 18 ہمارے فائٹر جیٹ پہنچ گئے. 50,000 نفری برابر ہوگی. قطر تیار ہو گیا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے لیے. قطر نے پہلی بار جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو پروٹوکول دیا ہے، ان کا جو طیارہ جیسے ہی ان کی حدود میں داخل ہوا، قطر کے فائٹر جیٹ جو ہے انہوں نے ان کو محاصرے میں لے لیا حفاظت کے لیے. ایک پرتباک استقبال جو ہے وہ شہباز شریف کا کیا گیا. سعودی عرب کا دورہ کیا، اس کے بعد قطر کا کیا، اب جو ہے وہ ترکی کا دورہ کر رہے. ترکی میں بھی ناظرین جو اہم 4 ممالک کے، مسلم ممالک کے جو سب سے بڑے ممالک ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر، ان کے وزارت خارجہ کا اجلاس آج ہو رہا ہے. ایران اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان مزید ڈیٹیل ان کو دے گا، اور ساتھ ہی جو اب تک کارگزاری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ مسلم ممالک کا نیٹو بنتے جا رہا ہے، اس میں ایک اہم رول ادا کرے گا. اور مسلم ممالک کو سمجھ آ گئی ہے، اسپیشلی عرب ممالک سمجھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کے یہ بڑے ممالک جو ہیں، اگر ہم اربوں ڈالر دے رہے ہیں تو اپنا ایک مسلم نیٹو طرز کا کیوں نہیں بناتے. اس پہ اگر ہم 50-60 ارب ڈالر ڈالتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوں گے، اور یہ سودا برا نہیں ہے جو ہم 250 ارب ڈالر امریکہ کو دے رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے. اگر یہ یہاں پہ خرچ کیے جائیں اور وہاں سے 3 گنا کم خرچ ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ یہ مسلمان فورس جو ہیں ترکی کے، پاکستان کے، مصر کے، سعودی عرب کے، مرنے مارنے کو تیار ہوں گے. تو وہ بھی انتہائی اہم اجلاس ہے. اس کی کارگزاری بھی آپ کو بعد میں شیئر کریں گے جب رپورٹ سامنے آئے گی. ناظرین فیلڈ مارشل نے وہاں پہ جو ملاقاتیں کی ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تو ملاقاتیں ہو گئی، اس میں کامیابی مل گئی. جو وہ چاہ رہے تھے لبنان کے حوالے سے وہ بھی ہو گیا. جو دیگر ان کی شرائط تھی، ان کے اثاثے جو منجمد ہیں، جو ان پہ پابندیاں ہیں، پابندیاں ہٹنے کا بڑا فائدہ اس ٹائم پہ پاکستان کا ہوگا. 47 سال سے جغرافیائی طور پہ تو ہم ایران کے ساتھ پڑے ہیں، 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں. 47 سال سے ہم نقصان کر رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اب اگر یہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو اس سے صرف ایران آگے نہیں جائے گا، پاکستان بھی بوسٹ پکڑے گا. پاکستان کا گیس پائپ لائن جو بند ہوا تھا LNG کا، وہ بھی آئے گا، پیٹرول بھی آئے گا. یہ پاکستان کا بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہوگی. 8 سے 10 ارب ڈالر پاکستان کو گیس اور پیٹرول کی مد میں بچیں گے. فریٹ وغیرہ کو نکال کے اگر آپ دیکھیں، اگر فریٹ کو بھی صرف آپ ڈال لیں تو جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، جو ہمارا خرچہ اضافی ہوتا ہے شپمنٹ وغیرہ کا، وہ بھی اگر آپ نکال لیتے ہیں تو 5 سے 6 ارب ڈالر پاکستان کو بچیں گے. اور پاکستان کو اتنی ہی رقم چاہیے آگے آہستہ آہستہ ترقی کرنے میں، کیونکہ ہماری معیشت انتہائی کمزور ہے، اور ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا تیل کے خزانے، گیس کے خزانے اگر ہیں بھی تو چھپے ہوئے ہیں، اور وہی کڈے گا کون، نکالے گا کون. ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو عرب ممالک میں امریکہ نے فراہم کیے ہیں، جو
ایران میں برٹش نے فراہم کیے تھے. ہمارے پاس وہ وسائل ہے نہیں، نہ ہی ہمیں کسی نے فراہم کیے، بلکہ الٹا مغربی ممالک اور امریکہ ہمارے اس علاقے کو پسماندہ رکھنا چاہ رہے ہیں. ساتھ ہی ناظرین، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تو اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو گئیں، لمبی چوڑی میٹنگز بھی ہو گئی، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی جو نئے منتخب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ نہیں ہوئی. کل امریکی وزیر جنگ نے بھی کہا تھا کہ وہ شدید طور پہ زخمی ہیں اور بدشکل ہو گئے، اس لیے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل سے توقع کی جا رہی تھی کہ ان کی ملاقات ضرور ہوگی، مگر وہ ملاقات نہ ہو سکی. پیغامات آئے، ان کی پیغامات پہ ان کے میسیجز پاکستان کو، پاکستان ہمارا قریبی بھائی دوست ہے، اور میرے والد نے بھی پاکستان اس کو بڑا پسند تھا اور اس پہ ریلائی کرتے تھے پاکستان پہ. تو پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہاں سے پیغامات آ رہے تھے، مگر اب تک ناظرین جو وزیر جنگ کی باتیں ہیں، امریکی وزیر جنگ کی باتیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ گوشہ نشین ہے، وہ اپنی لوکیشن شو نہیں کرنا چاہ رہے. مگر ایسے موقع پہ جب فیلڈ مارشل ایک مضبوط قدہ اور شخصیت پاکستان کی طرف سے گئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جنگ کو روکا ہوا ہے، ان سے ملاقات نہ ہونا تجسس بڑھ رہا ہے کہ ہاں واقعی وہ شدید زخمی ہوں گے، ان کی حالت غیر ہوگی. دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے، ہم نے آیت اللہ خامنائی کو کھویا ہے، مجتبیٰ خامنائی کو ہم کھونا نہیں چاہتے، اس لیے ان کو محفوظ مقام پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو اس لیے ناظرین وہ ملاقات نہ ہو سکی. بہرحال پاکستان کو کافی کامیابیاں ملی ہیں، اور آپ ہفتے اتوار کو دیکھیں گے یا ہو سکتا ہے ایک دو دن آگے بڑھے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو 20 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں ناظرین، یحییٰ خان کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، اور اب یہ دور بھی ہائیبرڈ نظام ہے. وہ مارشل لا دور تھے، اب ہماری آرمی کو مارشل لا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو سرکار وہ بنا لیتے ہیں جس طریقے سے وہ بنائی ہے انہوں نے ہائیبرڈ نظام، اس سے کام بھی چل جاتا ہے اور بدنامی نہیں ہوتی. ان 3 ادوار میں آپ دیکھیں تو امریکی کی صدور آئے ہیں. اب یہاں پہ ہماری فیلڈ مارشل اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ زیادہ ہے. اب اس دور میں ایک بار پھر آ رہے ہیں، یہ 20 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. بڑی بات تو ناظرین یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ، حالانکہ ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں تو پورا چارلی ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے حیران کن ہے، اس پہ ایک ٹکے کا بھروسہ نہیں ہے. جھوٹ کب بولتا ہے، 1 منٹ بعد دوسرا جھوٹ پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں، کوئی بھروسہ اس پہ نہیں ہے، کوئی اس کی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے. مگر پاکستان نے ہاتھ بڑھایا. پاکستان کی 100 طرح کی مجبوری ہے ناظرین، آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی، یہ بڑی کامیابی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے ساتھ ہیں، وجہ کہ سپر طاقت کے صدر ہیں. اگر وہ IMF کو، ورلڈ بینک کو اشارہ کر دیں، یقین مانیں کہ آپ پھر جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو اب ہماری IMF اور ورلڈ بینک، ہم نے تو قرضداری، ہم نے تو قرضے ہی مانگنے ہیں نا، ہمارا تو کوئی دوسرا کام ہے نہیں. ہماری کسی حکومت نے کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں نکالا. کسی حکومت، ایک حکومت مجھے بتائیں کہ جو اس ملک میں آئی ہو اور انہوں نے اپنے پسماندہ لوگوں کو وہ اوپر لے کے آئے ہوں، چین کی طرح انہوں نے ریولوشن لے کے آئے ہوں، اپنے 50 کروڑ لوگوں کو وہ اوپر لے کے آیا. ہم کتنے لاکھ لوگوں کو لے کے آئے؟ ہم نے تو جو اپر مڈل کلاس تھی ان کو بھی کل کر دیا ہے اور ان کو ہم نے لوور مڈل کلاس میں ڈال دیا. تو پاکستان میں ہر حکومت نے اپنے ٹائم پہ، اس پہ کبھی اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو مہنگائی ہے ملک کا، جو معیشت ہماری تباہ ہے، جو ہمارے کارخانے، انڈسٹری ہماری اس ٹائم پہ بھی بند ہے، کیونکہ ہم نے جیسے شروع میں کہا کہ آپ دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں مگر آپ کی معیشت خود اس قابل نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. بہرحال ایک موقع ہے، پاکستان کو اچھا موقع ملا اور پاکستان نے اس پہ وار کیا، جو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک امیج تھا دہشت گردی کے حوالے سے، اب امن کے طور پہ پاکستان کو جانا جاتا ہے. اور جو پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی بڑی عزت ہے، اللہ کرے کہ ہماری عزت بڑھے، مگر نمبرز میں آپ دیکھیں ناظرین تو نمبرز حقیقت نمبرز میں ہوتے ہیں. ہمارا پاسپورٹ کا نمبر آپ دیکھیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے مابین جو شروع سے، اس میں مختصر بات کروں گا، یہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو جائے گا کیونکہ افغانستان کے حوالے سے آپ 2 دن بھی بات کر سکتے ہیں، اتنے مسائل ہمارے افغانستان کے ساتھ ہیں. پاکستان افغانستان کے مابین جو کشیدگی تھی، رمضان میں آپ نے دیکھا 35-40 دن مسلسل پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. ایون کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی اور ان کی فوج کو، ان کے البدر فورس کو، ان کے ہیڈ کوارٹر کو، فوجی ہیڈ کوارٹر کو، برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو پاکستان نے نشانہ بنایا. فضائی حملے پاکستان نے کیے اور پاکستان کے پاس بہترین موقع یہی تھا
کہ افغانستان کی نہ فضائیہ ہے نہ ان کا فضائی کا اپنا کنٹرول میں ہے، ان کی فضا پاکستان کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ دفاعی نظام ان کا نہیں ہے۔ جب تک آپ کی اپنی فضائیہ نہیں ہوگی، آپ کا دفاعی نظام نہیں ہوگا۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام اور فضائیہ کمزور ہے، اس لیے جو نقصان ہو رہا ہے ایران کا، جو 300 ارب ڈالر 270 ارب ڈالر کلیم کر رہے ہیں اور ہزاروں افراد جان گنوا بیٹھے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تھاڈ، پیٹریاٹ، S-400، HQ-9 سسٹم، HQ-19 سسٹم، ایسے دفاعی نظام ہے نہیں جو دشمن کو 400 350 کی ریڈیس میں ان کے فائٹر جیٹ کو، ان کے ڈرونز کو، ان کے میزائل کو تباہ کر سکے۔ آج کل جس ملک کے پاس وہ ہیں وہ اپنا دفاع کر پاتے ہیں۔ پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے، انڈیا کے پاس S-400 رشیا کا ہے، امریکہ تھرڈ پیٹریاٹ سسٹم جو ہے وہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہے، چین کے اپنے HQ-19 سسٹم، HQ-9 سسٹم ان کے اپنے ہیں۔ پاکستان آگے جو ہے وہ HQ-19 سسٹم لے رہا ہے جو تھرڈ اور پیٹریاٹ کے برابر ہوگا اور اس سے اچھا کام کرے گا، پاکستان وہ لینے جا رہا ہے۔ مگر ناظرین اس میں بھی پیسوں کی بات پھر بھی بیچ میں رہ جاتی ہے۔ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ آپ نے چین سے J-35 لینے ہیں، اس میں آپ کو مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو فری ملتے ہیں، آپ کو اچھے ریٹ پہ ملتے ہیں، کیونکہ آپ ہی ان کی انڈسٹری کو، چائنا کی انڈسٹری کو، آپ نے ہی انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں ان کے J-10C کو آگے کیا ہے۔ رافیل پہ اس کی برتری پاکستان نے ثابت کی ہے، اب اس وجہ سے J-10C کی مارکیٹ بوسٹ کر گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان وہ کردار تو ادا کر رہا ہے کہ چین جو ایک چیز میں پیچھے ہے اس کو آگے لے کے آ رہا ہے، مگر یہاں پہ ناظرین ہمارے یہاں قرضے کی بات چل رہی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ہم قرضے پہ لے رہے ہیں۔ تو دوست ممالک بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب سدھریں گے، کب ٹھیک ہوں گے، کب ان کی معیشت بہتر ہوگی۔ روزانہ وعدے کیے جاتے ہیں، روزانہ لون دیا جاتا ہے، وہ لون پھر واپس کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ ناظرین پاکستان اور افغانستان کے مابین جو شدت پسندی دہشت گردی کو لے کے افغانستان کے ساتھ کشیدگی تھی، 35-40 دن وہ چلی اور رمضان میں خوب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نشانہ بنایا گیا۔ اور پاکستان نے یہ نشانہ اس لیے بنایا ناظرین کہ وہاں پہ جو TTP ہے، جو 6500 یونائٹڈ نیشن کلیم کر رہا ہے، رشیا جنہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ 7000 ہے، سب سے بڑی 23-24 ہزار شدت پسند دہشت گرد مختلف ممالک کے وہاں پہ ہیں، مختلف تنظیمیں وہاں پہ ہیں، مگر پاکستان کی شدت پسند سب سے زیادہ 7000 کے قریب ہے اور وہ مسلح ہیں۔ اس سے ہٹ کے 20 سے 25 ہزار بنتے ہیں جو پاکستان سے 2014 میں ضرب عضب آپریشن کے دوران 2013-14 میں یہاں سے نکلے ہیں۔ وہ افغان، وہ TTP تحریک طالبان پاکستان کے فیملی ممبرز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی پاکستان میں محفوظ نہیں ہے کیونکہ ہم TTP کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ گئے، اور جس ٹائم پہ وہ گئے تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال۔ اب 2014 کے بعد یہ جو 12 سال گزر گئے ہیں وہ مزید بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ شدت پسند جب ان کے والد ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بیچ میں ہوں گے۔ طالبان ان کو واپس کر بھی نہیں رہے اور ان کو پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مہاجرین ہیں، حالانکہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں وراثت میں ملے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے یہ تھے۔ حالانکہ اشرف غنی نے جن TTP کو جیلوں میں ڈالا تھا ان کو بھی انہوں نے ریلیز کر دیا تھا، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سپورٹ چل رہا ہے، ہر قسم کی مدد، اور پاکستان کا الزام جو ہے کہ انڈیا اس میں کافی مدد کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے یہ ایک نیکسس ہے اور پاکستان میں پراکسی جو ہیں لائی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ اب چائنا بیچ میں آ گیا ہے تو پاکستان نے اب تک یہ ایک تو ایران کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، امریکہ ایران کے صلح میں پاکستان پڑا ہوا ہے، تو یہ 20-25-30 دن سے مکمل طور پہ خاموشی ہے، کوئی اتنے بڑے واقعات نہیں ہوئے سوائے باجوڑ پہ جو پرسوں انہوں نے حملہ کیا جس میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے تھے اور پاکستان نے ان کی چوکی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں انٹرنل طور پہ پاکستان نے شمالی وزیرستان میں کل 22 شدت پسندوں کو ہلاک کیا اور شمالی وزیرستان میں ہی افغانستان سے جو دراندازی ہو رہی تھی جو پاکستان کا سب سے بڑا اعتراض ہے، اس میں 4 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ نورستان کا ناظرین جو واقعہ ہے، یہ 2 مہینے سے تقریباً نورستان کا راستہ پاکستان نے بند کیا ہے۔ نورستان افغانستان کا جو ایک صوبہ ہے، اس میں ناظرین جو ان کے علاقے ہیں، 2 اضلاع جو ہیں کامدیش اور برگ متال، یہ 2 علاقے پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان چترال کا جو راستہ ہے، گلگت بلتستان کا جو راستہ ہے، یہی راستہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا تقریباً 1,20,000 کے قریب 80,000 کے قریب ان کی آبادی ہے۔ 2 ماہ سے وہاں پہ قحط جیسے حالات پڑ گئے تھے جب پاکستان نے راستہ بند کیا۔ ایک تو یہاں سے گلگت بلتستان میں جو ایک اکا دکا واقعات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ TTP کی موجودگی کے بعد جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو طالبان
ہیلی کاپٹر وغیرہ استعمال کر کے ان کو خوراک وغیرہ پہنچاتے تھے، مگر ان کے بس کا کام نہیں تھا کیونکہ ان کی فضائیہ پراپر ہے نہیں، اور یہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کا تھا۔ پاکستان نے دہشت گردی جب افغانستان کے ساتھ راستے بند کر دیے تھے تو یہ راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ اب وہاں پہ لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی تھی، تو ایک تو پہلے بھی پاکستان نے یہ راستے بند کر دیے، اس کا مطلب کہ وہاں پہ کٹ آف ہو گیا تھا، بڑا مشکل ہے پھر وہاں پہ جینا۔ جب آپ راستہ بند کر دیتے ہیں، رسد وہاں پہ نہیں پہنچتی، سپلائی چین ہے باقاعدہ، پاکستان باقاعدہ سپلائی چین ہے نورستان کے حوالے سے۔ ایک تو پاکستان کے مختلف بارڈر ہیں، چمن بارڈر ہو گیا، ترخم بارڈر ہو گیا، یہ بڑے بارڈر ہیں، غلام خان ہو گیا، انڈگور اڈا ہو گیا، یہاں پہ تو باقاعدہ لاکھوں لوگ آتے جاتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے اور چھوٹے چھوٹے سپلائی چین ہے 2-2 لاکھ آبادی کے لیے، 1-1 لاکھ آبادی کے لیے، ان کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ تو پاکستان نے جب یہ سپلائی چین ان کی کاٹی تو ایسا سمجھے کہ وہ علاقہ تو ان کے ہاتھ سے گیا۔ اب نہ پاکستان انٹر ہوا ہے اور نہ ہی کچھ اور، وہاں پہ پاکستان نے کئی چوکیاں تباہ کر دی تھی، وہاں پہ طالبان کا TTP کا انفلوئنس بھی بڑا کم ہے اور ان لوگوں سے شورٹی لی گئی۔ اب وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بڑے پریشان تھے، بڑے تنگ آ گئے، انہوں نے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس آ گئے کہ آپ ہمارے مسائل حل کر دیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، غذائی قلت ہے، بچے جو ہیں وہ گھروں میں مر رہے ہیں، یہ راستہ خدا کے لیے کھول لیں۔ پاکستان نے ان کے جو وفد تھے، جن میں علماء کرام بھی تھے، جرگہ پاکستان کی طرف سے بھی ہے، یہاں پہ بھی لوگ موجودین تھے، افغانستان کی اس جرگہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس آیا ہے، افغان طالبان کو انفارم کیے بغیر، نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ تھا اس میں، پاکستان نے پھر ان سے ضمانتیں لی کہ آپ اپنے TTP کو وہاں پہ نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمیں اندازہ ہوا ہم دوبارہ راستہ بند کر دیں گے، پھر یہ راستہ کبھی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کے جو علماء کرام تھے، جو مقامی لوگ تھے، مشران تھے، ان کا کہنا پاکستان نے مان لیا ہے اور ان کو وہ راستہ پاکستان نے کھول لیا۔ تو کم از کم افغان حکومت اس ٹائم پہ چاہ بھی یہی رہی ہے کہ راستے بھی ایسا ایسا کھولیں، اور یہ جو 70-72% تجارت پاکستان سے ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک چول ماری تھی کہ انڈیا سے ہم تجارت کریں گے، پاکستان سے مزید نہیں کریں گے، چابہار سے کریں گے، چابہار سے انڈیا بھاگ گیا، اور ایران سے کریں گے، ایران میں جنگ لگی رہی، تو اب پورا افغانستان جو ہے وہاں پہ بھوک کے مسائل آ گئے، وہاں پہ تجارت بند ہو گئی، وہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات آئیں، جو بیمار ہیں وہاں پہ ان کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے، بارڈر پہ ایران نہیں جا سکتے، چین سنگیانگ آپ کو چھوڑتے نہیں ہے، واحد پاکستانی ہے، تو پاکستان کے ساتھ آپ کی تجارت بند ہوگی تو پاکستان بھی بارڈر بند ہے، آپ کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو صحت کے کافی مسائل وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، خوراک کے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی اپنی سبزیاں وغیرہ، فروٹ وغیرہ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے ہیں دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کو انگیج کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ خلیجی ممالک جنگ میں ہیں، تو ان کو انگیج کیا ہوا ہے، وہ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اور پاکستان چین کی اور دیگر ممالک جو بڑے قریبی ممالک ہیں پاکستان کے، ہر دور کا ہمارا ساتھی جو ہے وہ چین ہے، اور پاکستان چین کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہا۔ چین چاہ رہا ہے کیونکہ چین کے کافی مفادات وہاں پہ ہیں، بدخشان صوبہ میں اس کی کافی انویسٹمنٹ ہے، ریئر ارتھ اور دیگر معدنیات نکالنے کے لیے بڑا کام وہاں پہ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان میں اور افغانستان میں ٹینشن بنی لگی رہے اور وہاں پہ حالات خراب ہوں، چین چاہ رہے ہیں۔ مگر پاکستان نے، ناظرین ایک بات کلیئر ہے، اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، پاکستان نے افغانستان کا جو راستہ اختیار کیا ہے کہ جو TTP کے خلاف خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو سابقہ ٹرائبل تھے، خیبر ایجنسی، وادی تیرا، وہاں پہ 40-45 کلومیٹر لگ رہا ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان جو خوست اور پکتیا اور پکتیکا سے لگ رہے ہیں، اس طرح باجوڑ جو اس ٹائم پہ کنڑ کے ساتھ اس سائٹ پہ لگ رہا ہے، اور یہ نورستان جو چترال اور گرگر کے ساتھ لگ رہا ہے، دیگر مومند ایجنسی کے علاقے جو ہیں، کورم کے علاقے جو ہیں، یہ علاقے لگ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، دہشت گردی، شدت پسندی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ پاکستان نے بارڈر بھی بند کر دیا اور آنا جانا بھی بند کر دیا۔ اور جو بارڈر پہ دراندازی ہوتی ہے وہ افغان حکومت کا ایک طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں، اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں کرتے، پاکستان اکیلے اپنے اس 2640 کلومیٹر کے بارڈر کو، اس کی نگرانی پاکستان کر رہا ہے، اس کی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے، اس کو واچ کر رہا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز صرف پاکستان سیکیورٹی فورسز کو دیکھتے ہیں کہ یہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے 2 چوکیوں کے درمیان، جو مختلف چوکیاں ہیں، ان پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی پوزیشن کیا ہے، جب دور ہوتے ہیں تو ان شدت پسند دہشت گردوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل یہی ہیں کہ TTP کے ساتھ جب تک پاکستان ان علاقوں میں آپریشن کرتا تھا
جو پاکستان کے سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں جو خیبر پختونخوا میں 2018 میں ضم ہو گئے۔ اب پاکستان نے سوچا کہ ہماری تو ویسے بھی یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو جڑیں وہ افغانستان میں ہیں اور وہ سنبھل بھی نہیں رہے، تو پاکستان نے سیم ایز اٹ از اٹھا کے یہی فارمولہ افغانستان پہ اپلائی کر دیا۔ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کر دیے، وہاں پہ ہٹ کرنا شروع کر دیا ڈرون سے اور ساتھ ہی فائٹر جیٹ سے، اور جو ٹی ٹی پی کو انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں اپنی چوکیوں میں دی ہیں افغانستان کی طالبان فورس نے، ان برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو، ان ہیڈ کوارٹرز کو، ان کی چوکیوں کو پاکستان ایسا ایسا تباہ کر رہا ہے۔ تو افغانستان کے لیے مشکل ہو گئی ہے اگر پاکستان اس کو مزید آگے کنٹینیو کرتا ہے، جو لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان اس کو کنٹینیو کرے گا، کیونکہ جب تک شدت پسندی دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ نہیں ہوتا، پاکستان نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جڑ ہے، یہ ان کے نظریات کے لوگ ہیں، 2007 میں ان سے متاثر ہو کے شامل ہوئے ہیں، ماضی میں پاکستان نے کیا ہے، گڈ اور بیڈ طالبان کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ پاکستان کی پالیسی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، اس کا خاتمہ کرے، ان کو گرفتار کرے، ریٹرن میں دیں، اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ ان میں کچھ پوائنٹس پہ وہ راضی ہیں کیونکہ ان کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے بغیر گزارا مشکل ہے، مگر اب پاکستان پوری ضمانت لے گا تبھی پاکستان یہ کارروائیاں روکے گا، جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان روک لے گا۔ آپ ایران اور امریکہ کی یہ جنگ رکتی ہے تو آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا، کیونکہ پاکستان نے موجودہ افغان طالبان کی رجیم کو چینج کرنا ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ یہ رجیم ہمارے بارے میں نہیں ہے، ہمارے ملک کے نقصان میں ہے۔ اب ایک فیصلہ پاکستان نے کر لیا ہے، چاہے جیسا بھی ہے، پاکستان نے فیصلہ کر لیا، تو پاکستان نے جو فیصلہ کیا اب اسی کو 2026 میں پورا کیا جائے گا، اور طالبان کی رجیم کے چینج پہ یہ حالات جو ہیں وہ ختم ہوں گے، تبھی یہ ٹی ٹی پی کا خاتمہ آسانی سے کر پائیں گے۔ مزید خبریں ناظرین اس پہ آتی ہیں، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔